बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लगता यूँ है कि करप्शन के बयानिए से काम नहीं बना, तो अब गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगाकर अवाम को बदगुमान किया जा रहा है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना कोई नई बात नहीं, इसे रियासत का आखिरी हथियार समझा जाता है। अगर लोग गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के ठप्पे लगाने पर आ गए हैं तो समझ जाएं कि गल बन नहीं रही। अगर बात बन रही होती, गल बन रही होती, तो ये गद्दारी वाला चूरन बेचने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। हाँ साहब और उनको लाने वालों को लगता यूँ है, इस हकीकत का एहसास हो गया है कि उनका करप्शन और एहतसाब वाला चूरन अगले इलेक्शन में नहीं बिकेगा। 2018 के इलेक्शन में साबिक़ हुकूमतों पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए और आवाम से जितने वादे वईद किए गए वो सब फ्लॉप हो चुके हैं। तो 3 साल में पुराना बयानिया तो दबरदूस हो चुका है। अब अगले इलेक्शन में नया सौदा बिकेगा, नया चूरन लाना पड़ेगा। तो ये तासुर पैदा हो रहा है इस बात से कि अब गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट छापने की फैक्ट्री खुल गई है। यानी पहले सिर्फ गद्दारी के लेबल लगाए जाते थे, सर्टिफिकेट दिए जाते थे, अब बात इससे कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है और सोशल मीडिया पर होने वाले बहस व मुबासे और ट्रेंड्स को हुब्बुल वतनी का पैमाना मान लिया गया है। हुकूमत ने सोशल मीडिया ट्वीट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा डेटा जारी किया है। उस डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भारत और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी होते हैं और यहाँ उसे लोग फॉलो करते हैं। और जितने लोग फॉलो करते हैं इन सब का ताल्लुक किसी और से नहीं, हुकूमत की मुखालिफ सियासी जमातों से है, या वो सहाफ़ी इसमें शामिल हैं जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, हुकूमत के नाकदीन हैं। कुछ टेलीविज़न चैनलों के नाम भी इसमें डाल दिए गए हैं। हुकूमत और उनको लाने वाले, उनको मानने वाले, उनको सराहने वाले, ये सब मुहिब्बुल वतन है, बाकी सब एंटी स्टेट और गद्दारे वतन है। यानी साडा कुत्ता टॉमी ते तुहाडा कुत्ता कुत्ता। गद्दारी के हवाले से तैयार करदा डेटा भी हुकूमत का और मुद्दई भी हुकूमत है, जो ये बात तो नहीं बता रही कि वो कौन से भारतीय सूरमा है जो ट्रेंडिंग करते हैं, कहाँ बैठ के करते हैं, उनके नाम क्या हैं, लेकिन ये दावे ज़रूर कर रही है कि इन ट्रेंड को आगे बढ़ाने वाले हमारे मुल्क में मौजूद हैं और ये सब भी भारतीय हैं। अब आम आदमी को तो इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं कि हकीकत क्या है। जो गवर्नमेंट कहती है वो मान लेते हैं। आप किसी की भी तस्वीर या ट्वीट लगा कर ये कहें कि फ़लाँ शख्स मुल्क का दुश्मन या गद्दार है, तो सादा लोग क्या करेंगे, वो तो मान जाएंगे। जैसे पिछले इलेक्शन में अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। मैं ये नहीं कहता कि वाकई ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने मुल्क दुश्मनी पर मबनी ट्रेंड नहीं चलाए होंगे या ट्वीट नहीं किए होंगे, लेकिन जो डेटा निकाला गया वो प्योरीफाई नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त डेटा नहीं है। क्योंकि उसमें जो नाम हमने देखे हैं और जो लोग हमने देखे हैं वो मेरी नज़र में तो कतई ऐसे लोग नहीं है जिन्हें गद्दार या कुछ और करार दिया जाए। तो दूसरों को काफिर करार देकर खुद को सच्चा साबित करना, सियासी मुखालफिन को गद्दार करार देकर अपनी नाकामियों को छुपाना, ये पुराना तरीका वारदात है। अगर रियासत मुखालिफ ट्रेंड कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं तो सबसे पहले उसे रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत केबल पर भारतीय चैनल बंद कर सकती है तो ट्विटर क्यों नहीं रोक सकती? अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर नाकाम है तो दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम क्यों ठहरा रहे हैं? कल को भारतीय चैनल या भारतीय फिल्में या गाने देखना उसको भी एंटी स्टेट करार दे दिया जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक तरफ गद्दारी के सर्टिफिकेट देकर और दूसरी तरफ बाकायदा मीडिया के जरिए यानी ऐसे कवानीन लाकर जुबानें बंद की जा रही हैं। यानी जो गद्दारी के सर्टिफिकेट से बच जाएंगे उनकी जुबान वो मीडिया बंद कर देगा, वो कानून बंद कर देगा जो मीडिया की आज़ादी को सलब करने के लिए लाया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, वो ऐसे कवानीन लाना चाहते हैं कि जिसमें वो कितने सुनजिया और गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फिरे, वो अकेले ही हुकूमत करना चाहते हैं, ना कोई बोले ना कोई तनकीद करे। और खान साहब इस बात पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया करते थे। तो अब खान साहब जो अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार मीडिया को समझते हैं, तो हुकूमत जहाँ अपने सियासी मुखालफिन को पहले दिन से जिसने टारगेट किया
وہاں اس نے میڈیا کو پہلے دن سے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میڈیا تو پہلے دن سے خاص صاحب کا دشمن ہے. تمام ریاستی جبر پابندیوں اور شمالی علاقہ جات کی سیر کے باوجود میڈیا کسی نہ کسی حد تک اپنی آواز برقرار رکھنے میں اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ اب چھری تیار کر لی گئی ہے جو گردن پر گرنے والی ہے. تو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے بل لایا جا رہا ہے. اگر یہ بل اگلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں منظور ہو گیا تو پھر ہم تم ہوں گے اور جنگل ہوگا. ہاں سب شیر ہوں گے اور جو کچھ کرنا ہے وہ پھر شیر ہی کرے گا. سیاستدانوں اور صحافیوں پر غداری کے ٹھپے اور جو بچ گئے ان کی زبان بندی اور رہ گئے عوام، تو ان کے لیے ایک اور نیا فارمولہ ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. اس سے انہیں ذرا رگڑا دیا جائے گا جس میں ووٹ تو کاسٹ ہو جائے گا لیکن ووٹ کی شناخت نہیں ہو سکے گی کہ ووٹ کس نے ڈالا. تو منصوبہ سازوں نے اگلے الیکشن کے لیے بہت سے منصوبے بنا لیے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. تو حکومت کے پچھلے کچھ چند روز میں کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں جو تاثر پیدا ہو رہا ہے اس کے مطابق تو اگلے الیکشن کے لیے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں پلان کر لی گئی ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال، پروپیگنڈا اور قانونی حربے شامل ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں وہ اپوزیشن ہے جس کا نہ ٹیکنالوجی میں ہاتھ صاف ہے، نہ وہ 5ویں ابلاغی جنگ جسے 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جسے پروپیگنڈا وار کہتے ہیں، اس کے بارے میں انہیں کچھ زیادہ معلومات ہے. نہ ہی ان جماعتوں نے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ان محاذوں پر لڑنے کے لیے کوئی فوج تیار کر رکھی ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ٹویٹ سازی کے ذریعے مقابلہ کیا جاتا ہے. تو ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں ان میں سے اپنے کتنے ہیں اور پرائے کتنے ہیں، جن کی نہ کوئی سٹڈی ہے اور نہ کوئی تیاری نظر آتی ہے اور جن کا انحصار بظاہر عوام پر ہے لیکن توقعات کسی اور سے وابستہ ہے. اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کے حوالے سے شاہ زیب خانزادہ نے فواد چودھری کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا اور اس میں حکومت سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں یہ کون لوگ ہیں اور حکومت نے یہ ڈیٹا کیسے گیدر کیا ہے. واچ دس. اینالائز کر کے ہی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے. تو اس ایپ سے جو آپ نے ڈیٹا لیا اس میں متعدد جگہ جو میپ دکھایا گیا ہے وہ پاکستان کا آفیشیلی اپرووڈ میپ نہیں ہے. اس میں کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے اس سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ پاکستان میں ایک نیریٹو شروع ہو جاتا ہے. اسکرین پر نظر آ رہا ہے. کس نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ سے کس نے کہا ہے کہ اس ایپ سے ڈیٹا لیا گیا ہے؟ تو اگر نہیں لیا گیا ہے تو یہ پاکستان کا میپ کیوں دکھایا، ایسا میپ کیوں دکھایا گیا؟ ویسے تو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اور رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اگر آپ نے پڑھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا میپ دکھایا گیا ہے یا جو ہندوستان کا میپ دکھایا گیا ہے، یہ دکھایا گیا ہے کہ ٹویٹس کہاں سے ہو رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہندوستان کی محبت میں اتنے بولے کیوں ہوئے جا رہے ہیں اور کیوں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی پاکستان محبت میں میں باولا ہوا جا رہا ہوں، محبت میں میں باولا ہوا جا رہا ہوں. ہر میپ کے ہر پکچر کے اوپر ٹویٹس میپ لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھا. کشمیر کو، اور میں قطعی طور پر آپ کے پیٹریوٹزم پہ نہیں سوال اٹھاؤں گا جیسے آپ پرسنل ہو کے سوال اٹھا رہے ہیں، یہ غلطی ہو گئی ہوگی. مگر یہ رپورٹ 134 پیجز کی این ایس اے اور انفارمیشن منسٹر نے جو کی ہے ان سے سوال ہوگا اس بات پہ کہ آپ نے پڑھ کے صحیح ڈیٹا انالائز کر کے سینٹیمنٹ انالیسس کر کے نام دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر کے پھر یہ پریس کانفرنس کی تھی، ایسی کر دی تھی. جی نہیں ایسے کی تھی، پڑھ کے کی تھی. سارا ڈیٹا انالیسس آپ کے سامنے ہے. آپ کو پسند ہے آپ بلیو کریے، نہیں پسند ہے آپ سکرائب کر دیجیے. فوجی صاحب پھر اس رپورٹ میں اگر کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھایا گیا ہے تو کس کی انڈیا سے محبت ظاہر ہوگی؟ آپ کی یا میری؟ نہیں، کشمیر کو ہندوستان کا حصہ نہیں دکھایا گیا، کوئی ایسی بات. عوام کو نظر آ رہا ہے، عوام کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر. آپ کے پاس رپورٹ ہوگی، کھولیے. آپ کے پاس رپورٹ ہوگی، کھولیے. ٹویٹ میپ ہے وہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا جو ٹویٹس ہندوستان سے ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح مرضی ٹویٹ دینا چاہیں. مگر آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، اس غلطی کو مانے نہ. پھر یہ میپ کیوں ہے اس میں؟ آئی ہوپ آپ روایتی طور پہ پروگرام ایڈٹ کر کے بھی نہیں چلائیں گے. کوئی ایڈٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ مان لیں غلطی. آپ کے پیٹریوٹزم پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے جیسے آپ اٹھاتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. کشمیر کو کیسے دکھا دیا ہے بھارت کا حصہ؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. پیٹریوٹزم آپ کا بھی، جیو والوں کا بھی پتہ ہے. تو سوال یہ فواد چودھری صاحب جیو پہ بیٹھ کے، جیو ٹیلی پر بیٹھ کے جیو کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حب الوطنی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے. اگر آپ کو ان کی حب الوطنی کے بارے میں پتہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ وہاں بیٹھ کیوں رہے ہیں؟ یہ سوال بھی تو اٹھے گا نا کہ جن کو آپ غدار کہتے ہیں، جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں. یہ جو حکومت نے 135 صفحے کی رپورٹ جاری کی ہے
اس کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ بھی ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ٹیلی ویژن چینلوں کے نام بھی ہیں، اور ایک جس ویب سائٹ نے یہ ڈیٹا جاری کیا ہے اس میں جو اوپر میپ لگایا گیا اس میں کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا، اس پہ سوال اٹھائے گئے تھے، جس پر اب فواد چوہدری صاحب نے جیو کی حب الوطنی پہ بھی سوال اٹھا دیا ہے۔ تو یہ ہے جناب، آپ کسی کو چور کہیں تو جواب میں وہ آپ کی طرف اشارہ کہتا ہے کہ جناب آپ چور ہیں، وہ اپنی چوری کا جواب نہیں دیتا۔ عظمیٰ بخاری، بلکہ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کا بھی نام اس میں شامل ہے، اور سوشل میڈیا کے بڑے ایکٹیوسٹ اور کئی اینکرز، کئی صحافیوں کے نام شامل ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس پر موقف مسلم لیگ نون نے بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے اوپر غداری کے الزامات لگائے گئے۔ اس سے پہلے ایف آئی اے کے نوٹس جا رہے تھے سب کو، اور لوگوں کو بلایا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، اور اس کے اوپر بلا کے ان کو ہراس کیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ جو نہیں جا رہے تھے ان کو پھر ڈالے بھیج کے اٹھوایا بھی گیا۔ ابھی حال ہی میں عمران شفقت اور عمران میر جو ہے حامد میر کے بھائی، یہ دو لوگ اٹھائے گئے تھے، اور ان پہ بھی الزام یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر کی ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یا جو بھی ان کو آپ کہہ لیں۔ تو بہرحال وہ چونکہ دباؤ پڑ گیا، معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ایف آئی اے کے ذریعے صحافیوں کو جس طرح ہراس کیا گیا، اب بھی ایک اینٹی اسٹیٹ کا ایلیمنٹ آیا کہ جس نے بھی کسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، کوئی بھی کر دیتا ہے۔ جیسے میں کوئی اپنا پروگرام شیئر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ٹاپ ٹرینڈ کون سا ہے اور اس ٹرینڈ کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، تو میرا اس ٹرینڈ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی ایک ویورشپ ہوتی ہے ٹرینڈ کے اوپر، یعنی کتنے لوگوں نے اس کو فالو کیا، تو آپ اپنا کلپ یا اپنا پولیٹیکل پوائنٹ بھی اس کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور اس کو اگر آپ نے اینٹی اسٹیٹ بنا دیا ہے تو یہی وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے پھر ایک بہت بڑی خلیج نظر آتی ہے حکومت اور عوام کے اندر، کہ آپ کسی کو حق رائے حق بھی نہیں دیتے، آزادی اظہار کا حق نہیں دیتے، اور پابندیاں لگانے پہ چلے، پھر لوگ کہیں جی آپ بادشاہ بننے جا رہے ہیں، آپ امیر المومنین بننے جا رہے ہیں، تو اس پہ لوگ ناراض ہوں گے جی کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یا ایلیگیشن لگا رہے ہیں۔ لیکن لگتا تو یہی ہے کہ حکومت اسی ٹریک پہ جا رہی ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیں۔ اور میں اپنے لیے نہیں، مجھے اپنی کوئی وہ نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے، جو حضرت علی کا قول ہے، میرا اس کو بڑا فرم بلیف ہے، اور مجھے اس لیے اپنے لیے کوئی، لیکن باقی جو تمہارے سوشل میڈیا کے لوگ جن کو پہلے ایف آئی اے کے ذریعے ہراس کیا جا رہا ہے، اب ان کے ساتھ یہ ایک نیا غداری کا لیبل لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اور ایک اور تماشا آج پنجاب اسمبلی میں لگا۔ پنجاب اسمبلی میں بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے، اور بڑے تلخ اور عجیب و غریب جملے بولے گئے ہیں، جس میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے تھے۔ یہ بہت بڑا ایک وبال کھڑا ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر۔ منشیات کے موضوع کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور مسلم لیگ نون کے ساہیوال سے رکن صوبائی اسمبلی ہے ملک ارشد، انہوں نے منشیات کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت منشیات کا معاملہ اس لیے حل کرنا نہیں چاہتی کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ خدا نہ حسن نشئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا، اور نام نہیں لیا۔ نام لیے بغیر جب کہا گیا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ محمود رشید کھڑے ہو گئے، انہوں نے مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کے اوپر پھر انہوں نے جو غصے میں جو بھڑاس نکالی۔ اس کے بعد راجہ بشارت بھی کھڑے ہوئے، اور راجہ بشارت نے کہا کہ پھر ہم بھی پابندی لگا دیں گے نواز شریف کا نام لینے پر، کیونکہ نواز شریف تو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، اور ان کا پھر نام لینے پہ پابندی لگ جائے گی تو لگ پتہ جائے گا تانوں۔ اور پھر رانا مشہود بھی کھڑے ہو گئے، اور جتنے نون لیگ کے اراکین اسمبلی اور جیسے پی ٹی آئی کی اور کاف لیگ کے جتنے لوگ کھڑے، سب پھر ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور پتہ چلا کہ یہ منشیات کے موضوع کے اوپر سارے لڑ رہے ہیں۔ لیکن لڑائی صرف یہ تھی ایک دوسرے کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کا نام لینے پہ یا ان کے اوپر الزام لگانے کے اوپر۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ منشیات اس وقت پاکستان کو بہت بری طرح اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے، اور بڑے عرصے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منشیات کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور منشیات فروشی کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور منشیات کے اوپر نہ حکومت کوئی ایکٹیو نظر آتی ہے، نہ ہی پولیس ایکٹیو نظر آتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ کو کوئی کسی این جی او کی رپورٹ مل جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اور حکومت کی جانب سے اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نظر نہیں آتا۔ تو یہ اب تو خیر منشیات بہت سی جدید فارم میں، آئس اور پتہ نہیں کیا کیا اس فارم میں دستیاب ہے، اور اس حکومت کو اور انتظامیہ نے کوئی بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو حکومت ایک طرف نشے کو ڈیفینڈ کر رہی ہے،
اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور عوام بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ادھر سے طالبان اور افغانستان کی طرف سے جو ایک گرم ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، گرم ہوا آ رہی ہے۔ گرم ہوا اس لیے آ رہی ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ افغانستان کانکر کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو اطراف ہے وہ ایک ہیٹ جنریٹ کی جا رہی ہے، اور ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں جناب کہ جناب فلاں نشہ کرتا اور فلاں نشہ نہیں کرتا۔ تو یہ بہرحال کرنے کی باتیں نہیں ہوتی لیکن کی گئی۔ اسی کے ساتھ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو عوام کے بارے میں میڈیا پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی عوام تو بیوقوف ہے، اور بیوقوف کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا پھدو کا۔ تو وہ بھی ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ لفظ قابل استعمال ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ ارشاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور کاشف عباسی کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، پھر سے بات کریں۔ اب صحیح کہہ رہے ہوں گے، بیس کو اپیل کرتے ہیں، یہ ہمیں صحیح سمجھیں۔ ہم جیسی، میں معذرت کے ساتھ پوری قوم سے، ہم جیسی چمپو چمار قوم ان کو کب ملے گی؟ یہ جیلوں میں جاتے ہیں، ہم پھول بتیاں ڈالتے ہیں، یہ کنوکٹ ہوتے ہیں، ہم نعرے مارتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں رنگے ہاتھوں، ہم کہتے ہیں ہمارا ہیرو ہے۔ ارشاد پٹی نکال کر پاکستانی ہم نعرے پاکستان زندہ باد، کون آیا؟ شیر آیا، شیر کا شکاری آیا، جیے بھٹو۔ سندھ کا حال دیکھ لیں، جیے بھٹو۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ڈیفنس دیکھ لیں، ان کا پچھلے 17 سال سے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم نہیں کرتے، ہم کہہ رہے ہیں ہم اپیل میں جائیں گے۔ واپس آئیں یار، آپ کا ملک ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، کیا ہو جائیں گے جیل؟ لڑیں، آپ نے پہلے بھی الحمدللہ ساری ضمانتیں ہو گئی اور ہو جائیں گی۔ دوسری بات، ڈیفنس دیکھ لیں، کیس دیکھ لیں، رنگے ہاتھوں دیکھ لیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں، قدم بڑھاؤ سر۔ 8 ہفتے کا طبی علاج، یہ حق ہے۔ واپس آئے، جیل گئے، پھول پتیاں، واپس آئے، پھول پتیاں، سارا کچھ جو بھی انہوں نے کہا ہم نے مانا ہے، نیریٹو۔ یہ ہمیں صحیح سمجھیں، ان کو ہم جیسے لوگ کبھی نہیں ملیں گے۔ ارشاد بھٹی، دو جملے ایک جملے کہہ رہے فدو قوم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ معذرت کے ساتھ اپنی قوم، کاشف عباسی صاحب کے بیان پہ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم مجھ میں شامل کریں، کاشف بھی شامل ہے، فہد صاحب کو نکال لیں، یہ پڑھے لکھے، ہم دونوں بھی شامل ہیں۔ ہم میں شامل نہیں ہے پہلے اڈا فدو نہیں ہے۔ اچھا، میں اپنے حلقے کی مثال آپ کو دے دی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عطاب بھائی کو بھی نکال دیں، کاشف صاحب کو نکال دیں، مجھے شامل کریں۔ بولتے نہیں گئے، سامل اسی کرنا ہے، ساری ڈیفینس تو ہے، سارا سب کچھ آپ کے پاس آنا ہے، لیکن یہ صحیح سمجھیں، انہوں نے ہمیں ایسے ہی ٹریٹ کیا۔ ان کو پتہ ہے جب بھی جدہ سے واپس آئے، لندن سے واپس آئے، سارا کچھ وہی پرانا کیا، پھر بھی قائم۔ اب واپس آئیں گے، پھر وزیر اعظم بنے گے، نااہلی بھی ختم ہوگی، دوبارہ قائم۔ اور اس وقت بھی جمہوریت کے چیمپئن وہ ہیں جن کی اپیل مسترد۔ یہ ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہیں اور ہم دانشور ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ جمہوریت کا تعلق جمہور سے ہوتا ہے، بچے جمہورے سے نہیں ہوتا۔ بچے جمہور یعنی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر انہیں بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ اب جو الفاظ کاشف عباسی اور ارشاد بھٹی نے استعمال کیے، اس پر انہیں عوام سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک نہ جمہور کی ویلیو ہے، نہ جمہوریت کی کوئی عزت ہے۔ تو آمریت کے دلدادہ اور آمریت کے پروردہ لوگوں کو عوام ہمیشہ اسی طرح بیوقوف نظر آتے ہیں، جو ان کا سودا نہیں خریدتے۔ یہ اگر دن کو رات کہیں تو بیوقوف عوام اسے دن کہتی ہے، رات نہیں مانتی۔ تو سو کالڈ دانشور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فیصلے چند طاقتور اور صاحب اقتدار لوگ اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے، باقی جائے بھاڑ میں۔ تو اصل میں بچے جمہورہ یہ ہیں، یعنی بچہ جمہورہ تو وہ ہوتا ہے جو رٹا رٹایا سبق دہراتا ہے، جسے کہو بیٹھ جا تو بیٹھ جا، کہو کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا، کہو لیٹ جا تو لیٹ جا۔ تو یہ ہوتا ہے بچہ جمہورہ جو اشاروں پہ چلتا ہے۔ تو بچہ جمہوروں کو اس بات کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی کہ عوام کیا چاہتے ہیں، جمہور کی آواز کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہیں یا ان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہیں وہ بیوقوف ہیں، اور جو حکومت کے ساتھ ہے وہ عقل مند اور دانشور ہیں، یعنی باقی سارے عقل سے پیدل ہیں، اور عقل سے پیدل افراد کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اور اب افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ طالبان کو افغانستان کے 34 میں سے 18 صوبوں کے دارالحکومتوں پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ صوبے
بادغیس کے دارالحکومت پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا، جبکہ صوبے اروزگان کا دارالحکومت ترین کوٹ، صوبے لوگر کا پل علم اور صوبے زابل کا کلات بھی طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق طالبان نے پل علم کو کنٹرول میں لینے کے بعد گورنر لوگر اور شہری خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ لوگر میں افغان فورسز نے تقریباً 12 گھنٹے مقابلہ کیا، لیکن اس کے بعد طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اروزگان کے گورنر افغان فورسز کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد کابل جانے کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق زابل کی صوبائی کونسل کے سربراہ نے تصدیق کر دی ہے کہ کلات بھی طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ تو طالبان کی پیش قدمی جاری ہے، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان میں تعینات اپنے سفارتی عملے اور وہاں مقیم شہریوں کو نکالنے کے لیے دوبارہ افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے افغانستان میں 3000 امریکی فوجیوں کی دوبارہ تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے، تصدیق کر دی ہے، اور یہ بتایا کہ امریکی فوجی 24 سے 48 گھنٹے میں کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ پر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ یعنی کابل ایئرپورٹ سنبھالنے کے لیے اب امریکی فوجیں دوبارہ افغانستان جا رہی ہیں، اور ایک بار پھر امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شہری کو کہا کہ افغانستان چھوڑ دیں، اور امریکہ نے کہا کہ طالبان کو امریکہ کا پیغام وہی جو قطر مذاکرات میں شریک تمام ملکوں کو ہے کہ ہم کسی ایسی قوت کو تسلیم نہیں کریں گے جو افغانستان پر طاقت کے زور پر قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ اس کے علاوہ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی شہری واپس بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم افغانیوں کو تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ نیڈ پرائس کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے افغانستان کے ہر شعبے میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور افغان فوج کے لیے 3 ارب 30 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سفارت خانہ کام کرے گا، انتہائی ضروری عملہ بھی تعینات رہے گا۔ تو برطانیہ نے بھی کہا کہ وہ بھی افغانستان میں 600 فوجی بھیج رہا ہے جو ان کے شہریوں کو افغانستان سے نکالیں گے۔ تو افغانستان کے اندر جو آخری اطلاعات ہے اس کے مطابق 34 صوبوں میں سے 12 صوبوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے طالبان نے۔ غزنی اور ہرات کے بعد افغانستان کے دوسرے اہم ترین شہر قندھار پر بھی طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ تو طالبان کی پیش رفت جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو اور اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ بھی امریکی اخبار کی رپورٹ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں امریکنز کے طالبان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے جس میں یہ ہو کہ کابل کا جو ایئرپورٹ ہے یا کابل کا علاقہ ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اس کے علاوہ طالبان جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے یا کابل کا جو شہر ہے اس کو طالبان سے کس طرح انٹیکٹ رکھا جائے، اس لیے دوبارہ امریکہ اپنے فوجی جو ہے وہ افغانستان بھیجنے پر راضی ہو گیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اب اس پوری ڈیولپمنٹ کے اوپر مشاہد حسین سید گفتگو کر رہے ہیں کامران خان کے پروگرام میں کہ افغانستان آخر چاہتا کیا ہے اور یہ صورتحال افغانستان کی، اس کے اوپر مشاہد حسین سید جو ہے وہ جو عالمی امور ہے ان پر ان کی گہری نظر ہے، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ کمی آئے اور سو کالڈ بیلنس چلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کبھی اس طرح سے صاف کسی نے بتایا نہیں ہے کیا، اسی لیے میں آپ کے تجربے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ انٹیلیجنس پوسٹ چاہتے ہیں۔ سر وہ انٹیلیجنس پوسٹ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں اور اس کی ایک طرح سے بالادستی کو قبول کریں۔ تیسرا، ہم چین سے تھوڑا سا فاصلہ کریں اور اس سے کوئٹ پرو کیوں کیا ہے، اس کے بدلے دیں گے کیا وہ پاکستان کو؟ یہی مزے کی بات ہے، آپ نے اصلی سوال پوچھ لیا۔ امریکہ کے لیے دینے کے لیے بہت کم ہے، صرف یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو شاباش کرے گا، امریکہ پرائم منسٹر کو انوائٹ کر لے گا وائٹ ہاؤس کے کھانے کے لیے، اور امریکہ جو ہے فاٹف کے اوپر آپ کو ریلیف دے دے گا، اور چھوٹا موٹا ریلیف جو ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف میں دے دے گا۔ امریکہ کو انویسٹ کرنے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ امریکہ آپ کو ملٹری امداد، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں دے گا، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ان کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ کامران صاحب، الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 3 نومبر کو الیکشن ہوا امریکن پریزیڈنٹ کا، اس سے ایک ہفتہ پہلے ان کے وزیر خارجہ پومپیو، ان کے وزیر دفاع ایسپر 26 اکتوبر کو دلی میں تھے، انہوں نے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا۔ تو انہوں نے ایک واضح فیصلہ کر لیا ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ وہ ان کا مین اسٹریٹجک پارٹنر اور کی پلیئر ہے اگینسٹ چائنا۔ تو ان کا سارا رخ جو ہے زاویہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے یا ہندوستان کی نگاہ سے یا چائنا کے پرسپیکٹو سے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی امپورٹنس نیوکلیئر پروگرام کے علاوہ زیادہ نہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کی وجہ
پاکستان ہے. روس کی شکست میں پاکستان کا کردار دنیا کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے, واضح ہے. اب امریکہ کا ساتھ دینا پہلے پاکستان کی ضرورت تھی, 9/11 کے بعد مجبوری بن گیا. پہلے ہم روس کو روکنا چاہتے تھے تو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کیا, اس کے بعد 9/11 ہو گیا تو ہماری مجبوری بن گئی. جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا, لیکن امریکہ یہ توقع رکھتا تھا کہ ہم اس کی فوج کا حصہ بن کر افغانیوں کا قتل عام کریں گے, جو پاکستان نے نہیں کیا. تو یہاں پاکستان نے اپنا وہ حق استعمال کیا جو پاکستان سمجھتا ہے کہ اسے کرنا چاہیے تھا. تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک مسئلہ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ بہت سے معاملات میں پاکستان جو کچھ امریکہ کے لیے کر سکتا تھا وہ نہیں کیا, لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ پاکستان کی اپنی کچھ جو ہے وہ ظاہر خطے کی بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجبوریاں ہیں. اور دوسرا, افغانستان ہمارا مسلم برادر ملک ہے. افغانیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ دھوپ چھاؤں کا شکار تو رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک بہت بڑا ان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ موجود ہے. تو بہت سے پاکستانی جو کہ افغانستان کے اس طرف بھی ان کے رشتہ دار ہیں تو یہاں بھی ان کے ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کا اس طرح کا ایک بارڈر کے اوپر وہ کہتے ہیں نا بغیر رکاوٹ کے آنا جانا, یہ بڑے عرصے تک رہا. اب ہم نے باڑ لگائی ہے کیونکہ جب سے وہاں پہ صورتحال چینج ہوئی ہے, طالبان آئے ہیں, القاعدہ آئی ہے اور بہت سی جیش آئی ہے, تو داعش بھی آئی ہے. تو اس کے بعد سے پاکستان نے اپنے آپ کو جو ہے افغانستان کی جو باؤنڈری ہے اس کے اوپر باڑ لگا کر پروٹیکٹ کیا ہے. اب پچھلے 20 سال سے امریکہ کی مجبوری تھی اور انہیں ہماری ضرورت تھی, تو یہ رشتہ تو چلتا رہا, اب وہ ضرورت رہی نہیں. تو یہ سانجے کی ہنڈیاں اب پھوٹ چکی ہے. تو سیاڑے کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, کیونکہ دونوں کا مشترکہ دشمن تو ایک ہی ہے. تو اب اصل لڑائی امریکہ کی چین کے ساتھ ہے اور بھارت چین کا دشمن ہے. تو ٹیکنیکلی امریکہ اور بھارت کا مفاد ایک ہے, تو اسٹریٹجک پارٹنر انہوں نے بھارت کو مان لیا. اس طرح چین اور بھارت آپس میں دشمن ہے اور بھارت ہمارا بھی دوست نہیں ہے, تو اس لیے چین ٹیکنیکلی ہمارا دشمن ہمارا دوست بنتا ہے. تو چین کے ساتھ دوستی ہماری ضرورت بھی ہے اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو چائنا کے ساتھ ہماری دوستی اس لیے بہت زیادہ ہے. اب اس کو مد نظر رکھیں تو ڈائنامکس بدل گئے ہیں. اور جہاں تک افغانستان کا مسئلہ ہے, امریکہ افغان حکومت کو نہیں چھوڑے گا. ایک تو ان کی انویسٹمنٹ ہے اور دوسرا اس انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کریکٹر پلے کر سکتا ہے, اور دوسرا وہ افغان حکومت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا چاہے اسے دوبارہ واپس کیوں نہ آنا پڑے, ورنہ اس کے پاس اس خطے میں کوئی بیسس بھی نہیں رہیں گی. تو جہاں پہ بیٹھ کے وہ اس خطے کے اوپر اپنی منوپلی یا ہیجمنی قائم رکھ سکے, تو امریکہ کا اس خطے میں رہنا اور پاکستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلانا اب بھی مجبوری تو ہے, لیکن ہم اس بات کی توقع بالکل نہ رکھیں کہ ہم امریکہ سے کوئی آئندہ ان فیوچر یا نیئر فیوچر کوئی بہت بڑا فائدہ لے سکتے ہیں. تو یہ ریئلٹی ہے, اس کو مان کر ہی چلنا پڑے گا. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. بات کرتے ہیں اسلام آباد میں پچھلے مہینے قتل ہونے والی نور مقدم قتل کیس میں نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اور پولیس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد کا بھی اس قتل میں بہت بڑا رول ہے. اب وہ کیا رول ہے وہ پولیس نے بتایا ہے کہ جی ذاکر جعفر جو ہے یعنی ظاہر جعفر کے والد, انہوں نے اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی. ذاکر جعفر 3.5 گھنٹے اپنے 62 دوستوں کو قتل کے معاملے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے درخواست کرتے رہے. ذرائع کہتے ہیں کراچی میں موجود ذاکر جعفر نے اپنے دوستوں کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ ان کے اسلام آباد والے گھر میں چوری ہو گئی ہے. ڈکیتوں نے ان کے بیٹے ظاہر جعفر کو تشدد کا نشانہ بنایا, ان کی پینٹنگز اور ان کی جو قیمتی اشیاء ہے وہ لوٹ لی, زیورات لوٹ لیے, اور اس دوران جو ہے وہ ایک ڈکیت جو ہے وہ مزاحمت کے دوران قتل ہو گیا. تو اب قتل کے معاملے سے کیسے جان چھڑائی جائے, یہ پولیس نے یہ سارا ریکارڈ ٹریس کرا لیا ہے کہ کس طرح ظاہر جعفر جو ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر, ان کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ ان کی جو ٹیلی فون کالز ہیں جو دوستوں کو انہوں نے کالیں کی ہیں اس میں یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے
کہ ملزم کے والدین بھی اس قتل میں ملوث ہے۔ والدہ کے بارے میں تو بہت سی معلومات پہلے ہی آ چکی ہیں، اب ان کے باپ کا بھی، ان کے والد کا بھی کریکٹر سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے 3 گھنٹے تک اس کیس کو کس طرح لٹکائے رکھا اور کوشش یہ کی کہ ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا ہے، اس کا سر کاٹ کے الگ کر دیا ہے، تو اس کو کس طرح ڈکیتی کا رنگ دیا جائے۔ اب پتہ نہیں ایک خاتون کے قتل کو ڈکیتی کا رنگ کیسے دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پولیس کہتی ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ معاملہ انہوں نے ڈسکس کیا، شاید وہ مشورہ چاہ رہا ہوگا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی لاش کو کیسے چھپایا جائے، پھینک دیا جائے۔ تو 3 گھنٹے تک وہ یہ ساری وہ ایکٹیویٹی کرتے رہے، مشاورت کرتا رہا اس کا باپ، اور اس نے اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ جی یہ کہا گیا ٹیلی فون کالوں پہ لوگوں سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس پر ان کی مدد کی جائے، یعنی انہیں بتایا جائے کہ اگر کوئی شخص ڈکیتی کے دوران قتل ہو جائے، ڈاکو بھاگ جائے اور پولیس میں نام نہ آئے یا اس کا کسی جگہ پہ یعنی میڈیا میں نہ آئے، تو اس قتل ہونے والے سے یا اس معاملے سے کیسے جان چھڑایا جائے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بدنیتی، وہ سارا معاملہ جو کھل کر سامنے آیا کہ یعنی کتنے، چلو بیٹا تو ان کا بے حس تھا ہی، اس کو قاتل ہے، لیکن ماں باپ بھی کتنے بے حس ہیں اور کتنے ہی وہ کٹھور ہیں کہ انہوں نے کسی کی بیٹی قتل ہو گئی اور اس کو چھپانے کے لیے کس طرح لوگوں سے مشورے مانگ رہے ہیں، اور یعنی اتنی دیدہ دلیری سے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جی قتل ہم سے ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کیسے چھپائیں۔ تو اس کیس میں یہ بہت ہی گھنونا کریکٹر سامنے آیا ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے، یہ تو پولیس بتائے گی، لیکن جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کی رپورٹیں یہ بتاتی ہے کہ جناب ذاکر جعفر پر فوکس کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ تفتیش کاروں کا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نور مقدم قتل ہو رہی تھی اور اس کے والد کو علم ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، تو اس سانحے کو اس نے کیوں نہیں روکا۔ اب یہ قتل سے پہلے وہ مشورہ مانگ رہے تھے یا قتل کے بعد مانگ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے ظاہر جعفر نے کہا ہو کہ میں کسی کو قتل کرنے والا ہوں، تو اس کے والد نے پہلے سے پیش بندی کی کہ اگر میرا بیٹا قتل کر دیتا ہے تو پھر میں اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں گا، تو پہلے سے پوچھ رہے ہو۔ تو یہ وہ 3-4 گھنٹے جو ان کی کنورسیشن ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ اس میں انہوں نے لاش کو چھپانے کے لیے اور واردات کو، اس سانحے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے کتنا گھناؤنا کردار ادا کیا۔ تو اب اس بات کے بعد تو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ذاکر جعفر فیملی صرف بیٹا نہیں ہے، ماں باپ اس سے بھی زیادہ قصوروار ہے اور بہت زیادہ قصوروار ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں روکا بلکہ اس بچی کو جو کہ قتل ہو رہی تھی یا قتل ہونے سے بچ سکتی تھی اس کی کوئی مدد نہیں کی، اور اپنی ساکھ، اپنی پریسٹیج اور اپنے پیسے کے بل پہ، اپنی دولت کے بل پہ خود کو بچانے کی کیسی کوشش کی، اور انہوں نے سوچا کہ اس سماج کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر ہم بچ نکلیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور پھر قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ جس خاتون کا قتل ہوا ظاہر ناحق قتل تھا، وہ پھر یہ سارے پکڑے گئے اور اب ان کی دولت بھی ان کے کام نہیں آ رہی۔ بہت سے لوگ اس کو یوٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں، بہت سے یوٹیوبرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ظاہر اس فیملی کی، جعفر فیملی جو ہے کہ جی پیسے لے لیں، بند کر دیں، اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ تو میں بہت کم اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن میں نے ایک آدھ پروگرام میں اس پہ بات ضرور کی ہے۔ اب چونکہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو پھر اس پہ میں بھی اس کو اس پہ ذکر ضرور کروں گا کہ اگر آپ یوٹیوبر کو، سوشل میڈیا پہ بات کرنے والوں کو برائب کرنے یا روکنے کی کوشش کریں گے تو اب یہ معاملہ مین اسٹریم میڈیا سے نہیں ہٹے گا جب تک اس کا یہ کسی طرح کسی پایہ انجام تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیولپمنٹ ہم دیتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔